بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے فرسٹ سیشن سے پہلے ہم او ایس آئی ریفرنس ماڈل ہم کر رہے تھے. ہم نے پڑھا تھا کہ دیر آر 7 لیئرس آف دا او ایس آئی ریفرنس ماڈل. ریکارڈنگس بھی اپلوڈ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے دا موسٹ پریکٹیکل اپروچ اینڈ دا ان یوز approach in the networks, that is the TCP/IP protocol suite. OSI reference model کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ it is a model. It gives you a direction towards the implementation of the networks and how device is to be connected. اب ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا جو ہے ایک اسپیسیفک برانڈ یا ٹیکنالوجی کو یوز کرے. They are using different brands of the computers. They are using different brands of the technologies, and they are using different brands of the softwares. But if they are following the OSI reference model, they are able to connect to the internet. مثلاً اگر میں یہ کہہ دوں کہ کمپیوٹر ہے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے. کیوں؟ بیکاز اٹ فالو دا OSI ریفرنس ماڈل. اگر آپ کا موبائل یا سیلولر فون ہے اٹ از ایبل ٹو کنیکٹ ٹو دا انٹرنیٹ, اٹ مینس دیٹ اٹ از فالوئنگ دا OSI ریفرنس ماڈل. اگر وہ فالو نہیں کرے گا تو وہ پھر کمیونیکیٹ نہیں کر سکے گا. تو سیلولر فون کی ٹیکنالوجی اٹ از ٹوٹلی چینج فرام دا کمپیوٹر ٹیکنالوجی. پھر آپ سیلولر فون میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ iOS اس کے ڈفرینٹ ہے, کوئی اینڈرائڈ بیس ہے, کوئی جو ہے ایپل بیس. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ اور بھی آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو مقصد کیا ہے کہ اگر وہ OSI ریفرنس ماڈل کو فالو کرتے ہیں they are able to connect. If they do not, they are not able to connect. اب دیکھیں گھر میں آپ جو ہے DSL لائن لگاتے ہیں تو DSL لائن تو دیکھیں آپ PTCL یوز کر رہے ہو تو PTCL از ریکمینڈیڈ اونلی فار دا ٹاکنگس. لیکن جب انٹرنیٹ آ گیا تو انہوں نے فزیکل لیئر کے اوپر اس کی کنیکٹیوٹی دے دی. سو نو اٹ از ایبل ٹو کنیکٹ اوور دیئر. تو مینس کہ اگر وہ اس لیئرس کو فالو کرتا ہے اٹ از ایبل ٹو کنیکٹ, اگر وہ نہیں فالو کرتا اٹ از ناٹ ایبل ٹو گیٹ کنیکٹڈ. یہ مطلب اس کا ٹوٹل تھیم ہے. اچھا, اب آج کی جو ہماری کلاس ہے دیٹ از دا TCP/IP پروٹوکول سوٹ. ہم نے یہی پڑھا تھا کہ TCP/IP پروٹوکول ہیز بین اسٹیبلشڈ بیفور دا OSI ریفرنس ماڈل. OSI ریفرنس ماڈل بعد میں آیا, TCP/IP پروٹوکول سوٹ پہلے آیا تھا. لیکن اگر ہم ان کی کمپیریزن کریں یا میچنگ کریں تو TCP/IP protocol is mostly resembles to the maximum layers of the OSI reference model. ٹھیک. اور اگر کوئی اور پروٹوکول آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کرے تو OSI ریفرنس ماڈل کے تھرو کوئی بھی ماڈل وہ استعمال کرے, ٹیکنالوجی یوز کرے, it will able to connect. So TCP stands for Transmission Control Protocol and IP stands for Internet Protocol. So TCP stands for Transmission Control Protocol, I stands for IP Internet Protocol. تو اب یہ it is not the name of the two protocols. یہ مطلب اگر آپ دیکھیں there are two protocols mentioned over here in the name, but these are not the two protocols those are used in it. It is a suite of protocols. What you mean by suite of protocol? There are dozens of other protocols attached to this suite. Those are helping the devices to intercommunicate. اب اس کے اوپر جو لٹریچر ہے وہ ذرا ڈسپرسڈ ہے. Some of the literature is describing
the 5 layers of the TCP/IP protocol, but some are describing the 4 layers of the TCP/IP protocol. Anyhow, the TCP/IP protocol was developed before the OSI model. Therefore, the layers in the TCP/IP protocol suite do not exactly match those in the OSI model. The original TCP/IP protocol suite was defined as having 4 layers. अब जो updated इसके version या editions हैं, they are following the 5 layers. However, when TCP is compared with the OSI model, we can say that the host to the network layer is equivalent to the combination of physical and data link layer. अब यहाँ पर ये combination अगर आप थोड़ा सा देख लें, अच्छा टाइम में थोड़ा सा बता दूं कि वो केबल वगैरह तो लाए हैं अपने साथ ना, कनेक्टर नहीं लाए अब उधर के लिए, अब हमें तारे चाहिए होंगे. बहरहाल मैं इस तरह कर देता हूँ कि 9:30 को क्लास खत्म होती है ना, तो चलो मैं 9 तक पढ़ा देता हूँ. 9 to 9:30 अगर हम लेट कर लेते हैं. फिर मैंने ये कहा अगर नहीं تو مجھے خواہ شوق نہیں ہے کہ میں اپنا تھیوریٹیکل کلاس اس میں ضائع کروں. پھر نصف ہم لیبس کریں گے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. بہرحال کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہے تو بس پھر میں کیوں کروں, خواہ اپنا ٹائم بھی ضائع کروں, آپ کا بھی ضائع ہوتا, کیونکہ نہیں کرتے تو کچھ تو کر لیں گے نا ادھر پڑھاتے ہوئے, تو ایک فائدہ تو آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ سے آپ کی لیبس جو ہیں بالکل نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ہم OSI ریفرنس ماڈل کو لے لیں یہاں سے, تو there are 7 layers. 1 2 3 4 5 6 and 7. لیکن اب اگر آپ اس کو کمپیئر کریں, these are the OSI layers and these are the TCP/IP. Whereas in the TCP/IP there are the application layer, the internet layer, the transport layer and the application layer. host to network یہ physical layer ہے نا, یہ والا جو ہے یہ, ٹھیک ہے نا, H2. اب یہ مطلب چونکہ اولڈ ورژن ہے اس لیے اس کے نام ذرا چینج ہے, اب اس کے نئے نام سملر ٹو یہ ہو گئے. بہرحال تو ہاؤس ٹو نیٹورک لیئر اس کو ہم کہتے ہیں, دس از کالڈ دا IP لیئر, دس از دا ٹرانسپورٹ لیئر اینڈ دس از دا دس از کالڈ دا انٹرنیٹ لیئر. دس از دا ٹرانسپورٹ اینڈ دس از دا ایپلیکیشن. تو اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ہاؤس ٹو دا نیٹورک لیئر, سو فرام دا OSI the physical and the data link layer, they are reference to the host to the network layer. اب یہاں پر یہ 2 لیئر ہے, physical layer and data link layer. اچھا یہاں پر جو سوئچز آپ کو نظر آ رہی ہیں نیچے جو 3 ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ لائٹس آن, ایک تو ریڈ لائٹ ہے نا, اس سے یہ اوپر ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو کیا بولتے ہیں, سوئچ. کیا بولتے ہیں اس کو, سوئچ. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا نا ہب اور سوئچ اور وہ چیزیں, ٹھیک ہے, تو یہ کہلاتے ہیں سوئچز. اب اگر ہم اس کے مطابق دیکھیں نا OSI ریفرنس ماڈل کے مطابق, so they belong to the layer 2, that is the data link layer. بات سمجھ آ رہی ہے. تو ہوسٹ اور نیٹورک کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو کنیکٹ کرتے ہو اس کے ساتھ, سوئچ کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے. تو آپ کا جو فزیکل انٹرفیس ہے اس کے فزیکل انٹرفیس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا, تو فزیکل لیئر اس میں آ گیا. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر پروٹوکولز کیا ہے, ٹیکنالوجی کیا ہے, ہم اس کو مطلب اگر آپ کو انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ
modulation and demodulation, binary to decimal, huh? Sorry, binary to signal and signal to the binary. تو یہ فزیکل لیئر کا کام ہے. اب ڈیٹا لنک لیئر کا کیا کام ہے؟ It connects your device to within the layer 2 host 2. اب this in TCP/IP is called host to network layer. اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیوائسز ہیں وہاں پر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں دیز آر کالڈ دا لیئر 2 سوئچز. ہمارے جو کمپیوٹر کے اندر لین کارڈ لگا ہوا ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب یہ جو ہے اس کی بھی فزکس ایسی ہے کہ اٹ ہیز دا فزیکل لیئر. کیوں کہ یہ کیا کام کرتا ہے؟ آپ کے ڈیجیٹل سگنلز کو اینالاگ میں کنورٹ کرتا ہے. کیوں؟ ظاہر تار میں تو 0 1 نہیں جا سکتا نا, کہ جا سکتا ہے تار میں تو سگنل جائے گا, سمجھ آ رہی؟ تو اب کمپیوٹر تو ڈیجیٹل ہے, اس میں تو بائنری سسٹم ہے, ٹھیک, وہ بھی الیکٹریکل سائنس ہی ہیں, بٹ دے آر ریپرزینٹڈ ان دا بائنری فارم. So this 0 and 1 are converted to the electrical signals. بات سمجھ آ گئی کہ اچھا اب یہ الیکٹریکل سگنل وائر میں جائیں گے تو اب یہ کام کس کا ہے؟ فزیکل لیئر کا ہے, ٹھیک. لیکن اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو انٹرفیس کارڈ ہے جس کے ساتھ آپ کیبل کو اٹیچ کرتے ہو, سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب اس کے اوپر آپ کا ڈیٹا ٹریول کرتا ہے ان دا الیکٹریکل سگنل. اب یہاں سے اب یہ چلا جائے گا ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر. تو اب ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر کیا ہے؟ ملٹیپل مشینز آر انٹر کنیکٹڈ. ملٹیپل مشینز آر انٹر کنیکٹڈ ٹو ون انادر. اب اگر میں ذرا آج سے کوئی 24-25 سال پرانی ٹیکنالوجی میں چلا جاؤں, so you don't have a need even to give an IP address to a computer. اب جو ہے آپ کو آئی پی ایڈریس دینا مسٹ ہے, اس کے بغیر آپ کی کنیکٹیوٹی پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن وہاں پر آپ کیا کہ ہوسٹ نیم دے کے آپ کنیکٹیوٹی کر سکتے تھے, ٹھیک. سو یہ جو ڈیٹا لنک لیئر ہے اس کے لیے آئی پی ایڈریس کی ضرورت ہی نہیں ہے, سمجھ آ گئی کہ لیکن اب اگر میں کہہ دوں کہ نہیں ہے تو اب ہے. یہ بس تھوڑی سی بات ہے. مطلب دیکھیں نا, اگر آپ اس کی اوریجنل شیپ کو دیکھیں تو اس میں ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا سسکو یوز کرتا ہے کہ نہیں یوز, تو میں کہتا ہوں کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اگر ایڈوانس چلے گئے تو پھر میں ادھر آپ کو بتا دوں گا, لیکن کرتا ہے. ہاں ٹی پی لنک کا اگر ایک سوئچ آپ نے اٹھا دیا وہ کرتا نہیں ہے. بازار میں اویلیبل ہے نا یہ. اگر سسکو کا سوئچ ہے, اگر یہ آپ کو نیا آپ پرچیز کرتے ہو نا تو اس کی پرائس اراؤنڈ 20,000 to 25,000 ایک سوئچ کی پرائس ہے, ٹھیک ہے نا. ٹی پی لنک کی جو ہے اس کی پرائس جو ہے 4-5 ہزار کی ہے. اگر پورٹس کم ہوں گے تو 1,500-2,000 تک بھی وہ آ جاتا ہے باہر کا. تو ظاہر ہے کہیں 25-30 ہزار روپے پرائس بچہ, کہیں 2-3 ہزار روپے پرائس, تو فرق ہے نا, سمجھ آ گئی. اب میں اگر یہاں پر بات کروں تو یہ آئی پی ایڈریسز کو مینیج کرتا ہے یہ سوئچ. بعد میں ہم اس کو ڈسکس کی شاید کریں اگر ایڈوانس ہم چلے. لیکن اگر ہم اس کی اوریجنل فارم میں چلے جائیں, ناٹ ڈسکسنگ دا سسکو ٹیکنالوجی, پھر نہیں کرتا. ہواوے کرتا ہے, ZTE کرتا ہے, یعنی ایسی ٹیکنالوجیز نا کہ جن کا کوئی ویلیو ہے نا, نہیں سمجھ آ رہی. آپ ہفتوں کے بے ادبی دماغ کے مہران چاپا گاڑو کیا چولے دے تو خلق کے چلائی کیا, سمجھ آ رہی. تو مہران کی پلئی کی مثال مہران گاڑی کی طرح سے کار دے چلائی تے سکے خبر باندې کوئی شک نه. خدا نه چې لکه تو دا د مرسیډیز او BMW کرولا اس کے ساتھ آپ
कंपेयर ना करें कि उस तरह से काम कर रहे हैं, बस आपका काम करता है। बाकी समझ आ गई कि नहीं? इस वजह से मतलब मैं टेक्नोलॉजिकली आपके सामने ये रख रहा हूँ कि शायद आप कहें कि किसी अरसे के बाद कि टीचर ने तो हमें गलत पढ़ाया था, तो गलत नहीं है, लेकिन मसला ये है कि टेक्नोलॉजी नो दे आर वेरिंग। समझ आ गई कि नहीं? अब आपने 2000 की चीज़ ले ली है तो इसमें कितनी फैसिलिटीज़ आपको दे देगा? तो अगर वो इतनी अच्छी चीज़ है तो खामखा 25-30 हज़ार में वो चीज़ आप क्यों ले रहे हो? तो ज़ाहिर है देयर इज़ अ डिफरेंस। तो उसको तो दुआना कार कहीं हो कई कहना काम तो करता है, लेकिन अब मैं पेशावर से कराची सॉरी इस्लामाबाद जा रहा हूँ, हाँ, तो मैं डेवो में भी जा सकता हूँ, हाँ, मैं जो है जो फ्लैंकोच है उसमें भी जा सकता हूँ, और मैं वो बाड़ावाल तरह के बस में भी जा सकता हूँ। तो क्यों मैं ज़्यादा पैसे दे के अच्छी गाड़ी में जाना चाहता हूँ? उसके 1/4 में मैं दूसरी गाड़ी में जा सकता हूँ। लेकिन चोरा से मत पता लगी चीज़ अडुकी दे समझ को ख़राब जी नहीं, सही सलामत के अलावा आप जब पहुंचेंगे तब आपको अपने फिज़िक्स से भी पता चलेगा। मतलब खुद मैं ड्राइविंग पहले कहता नॉर्मली फ्लाइंग कोच से, तो मतलब अब जब डायो आ गया तो कोशिश मेरी हो कि डायो के मैं यूज़ करूँ। अब ये नहीं कि मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन जब मैं सफ़र करता हूँ और फिर पहुँचता हूँ तो 2 दिन मैं फिर पड़ा रहता हूँ। उसमें यह है कि आराम से मैं पहुँच जाता हूँ, तो मुझे फिर घर में रिस्क करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो सेम इज़ द केस विद दीज टेक्नोलॉजीज आल्सो। बहरहाल now this is the updated version of the TCP/IP। तो अब इसमें आप देखें ना, there are 5 layers। क्लियर? अब इसमें आप देख लें द फिजिकल लेयर, द डेटा लिंक लेयर, अब इसी को हम इंटरनेट लेयर बोलते हैं, इसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं, एंड एप्लीकेशन लेयर एंड सो फोर्थ। क्लियर? सो इफ यू लुक एट the physical layer, ठीक, the data link layer, the network layer, here it is called the internet layer, the transport layer, and these 3 are combined in the application. बाकी समझ आ गई? तो ये मतलब हायरार्की अगर आप समझेंगे ना तो फिर आपको इस कोर्स का और अपने लैब्स या प्रैक्टिकल को बस you understand the technology then. As compared, so we can say that the TCP/IP protocol sword is made up of 5 layers. अब देखिए उधर हमने क्या ओरिजिनल में 4 है, लेकिन अब जो एग्जिस्टिंग है उसमें कितने हैं? 5। ठीक है ना? द फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर के ऊपर आपका क्या आता है? लैन कार्ड आता है। डेटा लिंक लेयर के ऊपर आपका क्या आता है? ये स्विचेस आते हैं। नेटवर्क लेयर के ऊपर आपके राउटर्स आते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपका क्या आता है? TCP UDP। ठीक है ना? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो आते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन सा एप्लीकेशन आप यूज करते हैं। The first 4 layers provide the physical standard, network interfaces, internetworking, and transport functions that correspond to the first 4 layers of the OSI reference model. ये जो clear? The 3 topmost layers of the OSI model, however, are represented in a TCP/IP by a single layer called the application.
No, this is the actual network. اب دیکھیں یہاں سے میں کنیکٹ کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ سوئچ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہا، میں ایسی بات کرتا ہوں یا میں یہ کہتا ہوں انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہا. وٹ از یور نارمل ورڈ؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرنیٹ کار نہ کہیں. سو اٹ از دا گلوبل لا، بٹ وٹ ان فیکٹ اٹ از لائک دس. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی اگر میں اپنے کمپیوٹر کو کنیکٹ کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے ساتھ میں کنیکٹ کر رہا ہوں. ٹھیک؟ بینگ اے لیمن. بٹ اف آئی ایم اے ٹیکنیکل پرسن تو میں یہ کہتا ہوں وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہا، سوئچ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہا، تار ٹوٹی ہوئی ہے، راؤٹر کی کنفیگریشن صحیح نہیں ہے، ڈومین یا ہوسٹ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہے، اینٹینا سگنلنگ پراپرلی ٹرانسفر نہیں کر رہا. تو دیٹ از ان اوریجن. لیکن اب اینڈ یوزر کو اس سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں، ایک بندہ گدا گاڑی میں بیٹھے ہو، اس کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے، نہ پدے سکوي دي دا سوئچ ته وي او راوټر ته وي او وائی فائی ته وي او د سلو په کار پکې واچ تمہارے انټرنیټ پر کار دی. Do you understand? Yes. So he is an end user person. اسی طرح اگر for example there is a clerk inside an office or there is an administrator inside, they are not concerned with the technicalities. The technicalities is the job of the network administrator. اچھا یہ وائی فائی کے پاسورڈ تو آپ سب کو مل گئے ہیں نا؟ چلو ہم آپ کو پرسنلی پھر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کے لیے لڑائیاں کر لیتے ہیں، پھر بھی ایک شہزادہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ اباسین اسٹوڈنٹ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اباسین وائی فائی ہے اٹ از اوپن، لیکن اگر آپ اس کے اوپر جو ہے یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر ہر ایک چیز اوپن ہے، لیکن وہ اس کے اوپر یہ ہے کہ دیٹ از کنیکٹڈ ٹو دا سوفوس فائر وال. تو اگر آپ کو اس کا پاسورڈ پھر چاہیے، ٹھیک ہے جی نہیں وہ اس وجہ سے بند نہیں کرتا، وہ یہ ادھر وہ سیٹنگ کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کسی پرپس کے لیے اس کو بلاک کر لیتا ہے، سمجھے؟ تو وہ پھر نیچے جو منصور ہے نیچے جو سرور روم میں، تو پھر آپ ان کو ریکویسٹ کریں گے تو وہ آپ کے لیے آئی ڈی بنا دے گا، تو پھر آپ جو ہے اباسین وائی فائی کو بھی استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو اوپنلی ہم نے اس وجہ سے نہیں رکھا کہ اس کے اوپر جو ہے ہر چیز اوپن ہے، تو ہم وہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا ریکارڈ اویلیبل ہو کہ کون مطلب کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ جو ہے پھر اس کو بتا دیں تو آپ کے لیے آئی ڈی بنا دے گا. تو مطلب ان کیمپس جو ہے میری انفارمیشن کے مطابق اب وائی فائی جو ہے اٹ از نو اویلیبل فل فلیج، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال دیر آر، اچھا یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی میں باتیں آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں کہ جو یہ پروٹوکول استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ SMTP stands for سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول. کیا؟ سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول. نام سے ظاہر ہے کہ یہ پروٹوکول کیا کرے گا؟ اچھا کوئی بھی ایپلیکیشن اگر وہ SMTP کو پروٹوکول یوز کرتا ہے تو اس سے آپ ای میل کر سکتے ہیں، صحیح؟ اب دیکھیں نا آؤٹ لک ایکسپریس،
یہ بیسیکلی بنا ہی ای میلز کے لیے ہے. تو اس اب تو مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہائڈ ہو گئی ہے اینڈ یوزر سے, بٹ اٹ از یوزنگ دا SMTP. ٹھیک. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اپلیکیشن ہے, مثلا آپ موبائل ایپ بناتے جو ای میل جس سے آپ ای میل کر سکو, سمجھ آ گئی تھی, تو یو کین آلسو میک این ای میل سروس. یہ آپ دیکھیں یہاں پر مطلب میں نے گوگل کا میل وہ انسٹال کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ہاں جی میل. لیکن اس کے علاوہ آپ ادھر چلے جاؤ پلے اسٹور کے اوپر, تو یو ول فائنڈ ڈوزنز آف دا ایپس, those may provide you the mail services. اب جو بھی اپلیکیشن SMTP کو یوز کرے گا it will provide you an email service. اب اگر ایک براؤزر آپ اوپن کرتے ہو اور وہ SMTP کو سپورٹ کرتا ہے تو براؤزر سے بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں. جی اگر ایک براؤزر ہے وہ SMTP کو سپورٹ نہیں کرتا تو وہ والا براؤزر پھر ای میل کے لیے استعمال نہیں. لیکن ابھی ایک اور بات اس لیے ہے کہ آلموسٹ آل دا براؤزرز آر سپورٹنگ دا SMTP. بہرحال میں نے آپ کو بات بتا دی. نیکسٹ ون از دا FTP, فائل ٹرانسفر پروٹوکول. اب what is the purpose of the FTP protocol? To upload or download a file. To upload a file to the server from a host computer or download a file from a server to the host computer. بات سمجھ آ رہی تھی؟ اب اگر ایک اپلیکیشن ہے وہ FTP کو سپورٹ کرتا ہے, so it can be used for uploading and downloading. ٹھیک. بس اس کے بے شمار اس طرح دی آپ دیکھیں, کیوٹ FTP ہے, مائی FTP ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے جو اپلیکیشنز ہیں کہ جس میں آپ اگر آپ نے ویب سائٹ بنائے ہو, ویب سائٹ کو آپ کیسے اپلوڈ کرتے ہو, انہی کے تھرو آپ کرتے ہو. سمجھ آ رہی تھی؟ اس کے علاوہ اب براؤزرز جو ہیں وہ بھی کسی حد تک FTP کو سپورٹ کرتی ہیں. براؤزر میں آپ کسی فائل کے اوپر کلک کر کے آپ کو نیچے اسٹیٹس بار میں آتا ہے کہ ڈاؤن لوڈنگ, ٹھیک, یا اپلوڈ بھی آپ کر سکتے ہو, آپ کلک کر کے اٹیچنگ اے فائل, اور وہ اپلوڈ کر لیتا ہے. تو دس فیسلٹی از ڈیو ٹو دا فائل ٹرانسفر پروٹوکول. ہاں بالکل, ایگزیکٹلی. اصل میں انہوں نے یہ بعض ویب سائٹ پر آپ جب کلک کرتے وہ FTP آپ کے پاس آتے ہیں نا, تو وہ نارملی کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے سپریٹ فائل سرور مینیج کیا ہوتا ہے, وہ FTP پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خواہ FTP فائل سرور علیحدہ بنا لیں. آپ چونکہ مطلب ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہو سکتے, ٹھیک نہیں ہوتے, تو ہم نارملی ایمبیڈڈ سرور بناتے ہیں. تو ایمبیڈڈ سرور میں یہ ہے کہ میل سرور بھی یہی ہے, اور فائل سرور بھی یہی ہے, HTTP سرور بھی یہی ہے. تو ایک ہی جو ہے سرور آپ کو سارے فیسلٹیز دیتا ہے. لیکن مطلب کچھ ایسے سائٹس ہیں کہ جدھر وہ آپ کو بکس یا ایک اسپیشل سروس پرووائڈ کرتے ہیں, تو وہ پھر ملٹیپل سروس کو مینیج کرتے ہیں تاکہ مطلب ان کی سروس جو ہے گارنٹیڈ ہو, یعنی آپ کو جو ہے سروس کی کوالٹی جو ہے کوالٹی آف سروس, دے وش ٹو مینٹین دا کوالٹی آف سروس. ٹھیک. اچھا, the next one is the HTTP, stands for سب کو پتا ہے, یہ کیا کام کرتا ہے؟ ہائپر ٹیکسٹ کو ڈسپلے کرتا ہے. جو ہائپر HTML لینگویج ہے, ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج, ٹھیک ہے. اب وہ لینگویج ہے, ٹھیک ہے, اب وہ لینگویج تو ہے, بٹ ہو ول انڈرسٹینڈ اٹ؟ انٹرپریٹر, ٹھیک ہے. The hypertext transfer protocol is used to open up
those pages, hypertext pages. یعنی اگر ایک ویب سائٹ کے اوپر یہ پروٹوکول انیبل ہے تو وہ آپ کو ہائپر ٹیکسٹ یا براؤزر یا ویب سرور، یہ آپ لوگوں کو یہ ویب پروگرامنگ کس نے پڑھائی ہے؟ تو آپ دیکھیں ویب سرور آپ ڈپلوائے کرتے ہو نا، تو وہ ویب سرور آپ کرتے ہو تو ویب سرور کے بیک پر ایکچولی آپ انووک کیا کرتے ہو؟ HTTP سرور آپ انووک کرتے ہو. ٹھیک؟ تو اب اگر آپ نے HTTP سرور کو انووک نہیں کیا تو وہ پھر آپ کو براؤزر جو ہے وہ ہائپر ٹیکسٹ ڈیٹا پرووائڈ نہیں کرے گا. بات سمجھ آ گئی کہ تو اس کے لیے یہ چاہیے. تو اگر ایک ایسا براؤزر ہو جو HTTP کو سپورٹ نہیں کرتا تو وہ ہائپر ٹیکسٹ پیج کو بھی اوپن نہیں کر سکے گا. لیکن یہ ایک اور سی بات ہے، میں براؤزر کی بات نہیں کروں، کوئی بھی اپلیکیشن ہو جو ہائپر ٹیکسٹ کو سپورٹ کرے گا تو وہ آپ کے سامنے براؤزر کو اوپن کر سکے گا، یعنی ہائپر ٹیکسٹ لینگویج کو اوپن کر رہا ہے، ادروائز نہیں کر سکے گا. The next one is the DNS. DNS stands for. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سر ہمارے ایڈریس کو اسٹاپ کرتا ہے اور جب ہم URL ٹائپ کرتے ہیں براؤزر میں تو وہاں سے. اچھا اب اس میں تھوڑی سی آپ کو کنفیوژن اب بھی ہوگی، بعد میں بھی رہے گی. ٹھیک ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ میں لوکل DNS اینڈ پبلک DNS کی بات اگر کروں، ٹھیک، اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ مثلا اگر میرا کمپیوٹر اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا نام کیا ہے، مطلب اس کا جو نام ہے ڈیسکٹاپ 01، یہ ادھر سے چلو میں ادھر سے اوپن کر دوں. میرے کمپیوٹر کا نام کیا ہے؟ ڈیسکٹاپ 08V7FLV. بس انہوں نے کیا، میں نے بھی چینج نہیں کیا. بہرحال نام کوئی اتنا مشکل نہیں ہے چینج کرنا، لیکن میں نے نہیں کیا بہرحال. یہ کیا ہے؟ میرے کمپیوٹر کا نام ہے. دس از دا نیم آف مائی کمپیوٹر. بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ اچھا اب اگر میں یہاں پر آپ کو شو کر دوں نیٹورک، کیا ہوا یار؟ کئی طریقے ہیں اس کے شو کرنے کے، لیکن میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ This is the IP address. Clear? اب DNS کا کام کیا ہے؟ It resolve computer name to IP address. Huh?
یا میں اگر دوسری طور سے کہ تو ہوسٹ نیم ٹو آئی پی ایڈریس، ہوسٹ نیم ٹو آئی پی ایڈریس. اب اگر ایک اور طرح سے میں کہہ دوں، اگر آپ کو پرانا ایل ایم ایس یاد ہو تو ہم کیا کرتے تھے 202.this ایسا کرتے تھے ہم نا. اب ہم نے اس کے لیے کیا لے لیا؟ ڈومین نیم لے لیا. ٹھیک. اب اگر آپ اب تو خیر سوفوس کے تھرو ہم نے ریسٹرکشن لگا دیے، آئی پی ایڈریس کے تھرو آپ جو ہے ایل ایم ایس کو ایکسیس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم اس ریسٹرکشن کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم آئی پی ایڈریس کے تھرو ایکسیس کریں یا ڈومین نیم کے تھرو ایکسیس کریں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ دا ہوسٹ نیم اور ڈومین نیم these are given for the human understanding. مطلب ہم نام کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، but the computer doesn't understand this because the computer understands the IP addresses. تو اب اگر یہاں پر آپ لکھ لیتے ہو AUPLMSCS.com تو کمپیوٹر اس کو سمجھتا نہیں. So this is the job of the DNS to convert it into the IP address. اور وہ اس کا ریلیونٹ آئی پی ایڈریس اکثر آپ دیکھیں نا یہ لگا ہوا آتا ہے کہ ریزالونگ آئی پی ایڈریس، یہ نیچے اسٹیٹس بار کے اوپر لکھا ہوتا ہے ریزالونگ. اکثر نیٹ خراب ہوتا ہے یا کوئی وجہ ہوتی ہے نا، یا اگر بہت سلو نیٹ ورک ہوتا ہے تو نیچے کیا آتا ہے؟ ریزالونگ. تو ریزالونگ کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ڈومین نیم سے ریلیونٹ آئی پی ایڈریس نہیں ملتا تو وہ اس کو سرچ کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو جب وہ سرچ کرتا ہے اس کو اویلیبل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو وہ ڈسپلے کر دیتا ہے. تو دس از دا جاب آف دا ڈی این ایس. اب اگر ڈی این ایس نہ ہوتا تو پھر یہ چیز پاسبل نہ رہتی کہ آپ ڈومین نیم کے تھرو ایک ویب سائٹ کو یا ڈیوائس کو ایکسیس کر سکتے. آئی تھنک بات کی سمجھ. اچھا وہ میں نے کہا کہ بعد میں نا تو بات کا صبر کرے نا، ٹھیک ہے نا. وہ اصل میں ادھر آئے گا نا اے آر کیو اور آر اے آر کیو اور ڈی این ایس کے بیچ میں. سمجھ آ گئی؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ اب آپ کا کمپیوٹر ہے نا اور اس کو بھی اپنا نام آپ نے دیا ہے، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اب اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ پر جانے کی تو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈیوائس اپنا لوکل ڈی این ایس بھی مینیج کرتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو لوکل ڈی این ایس میں اگر آپ کو یاد ہوتا ہے ایک بار میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے یوٹیوب کو آپ بین کر دو تو آپ ادھر یوٹیوب کے سامنے 127.0.0.1 آپ لکھ دیتے تو وہ آپ کے لیے لوکل ہوسٹ بن جاتا اگر آپ کو پچھلی کلاس اگر یاد ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوسٹ کی ایک فائل جو ہمارے پاس ہوتی ہے ہوسٹ ڈاٹ لوکل ہے یا اس طرح کوئی نام ہے لوکل ڈاٹ ہوسٹ ہے یا ہوسٹ ڈاٹ، ہاں ایگزیکٹلی وہ جو فائل ہے تو وہ کیا آپ کا مینیج کرتا ہے؟ لوکل ڈی این ایس کو مینیج کرتا ہے. تو اب اگر آپ ڈفرنٹ سائٹس کو ایکسیس کرتے ہو نا تو وہ جو ویب سائٹس ہیں ان کے ایڈریسز اس میں آٹومیٹکلی اسٹور ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے روزانہ بے شمار سائٹس کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آئی پی ایڈریس یہاں پر اب آپ کے ساتھ اسٹور ہو گئے اور اس کے ڈومین نیمز، ٹھیک. نیکسٹ ٹائم جب آپ اس کو براؤز کرتے ہو نا تو خواہ پھر وہ انٹرنیٹ سے اس نام کو سرچ نہیں کرتا بلکہ لوکل ڈی این ایس سے اٹھا کر آپ کی آئی پی کے اوپر وہ راؤٹ کر دیتا ہے. لیکن اگر لوکل ڈی این ایس پہ نہیں ملتا تو پھر آپ کے نیٹ ورک لیول پر جو ڈی این ایس ہے اس کو ریکویسٹ بھیج دیتا ہے. تو یہ نیچے سرور روم میں پڑا ہے. تو اگر ادھر بھی نہیں ملتا
پھر پبلک ڈی این ایس کے پاس چلا جاتا ہے. تو پبلک ڈی این ایس آل اوور دا ورلڈ جو ہے پہلے تو تقریباً کوئی 5 تھے, ٹھیک ہے. اب مجھے ایگزیکٹ فگر کا پتہ نہیں ہے, لیکن اب اراؤنڈ 14 to 15 پبلک ڈی این ایس سرور ہے آل اوور دا ورلڈ. تو وہ ان کے اوپر ڈیٹا کو ریکویسٹ کو سینڈ کر دیتا ہے. مثلا آپ نے اس طرح کا کوئی نام دے دیا ہے ABC tomdick.com, ٹھیک, بالکل نیا نام ہے. اب اس سے ریلیونٹ آئی پی ایڈریس کیا ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اگر آپ ڈومین رجسٹرار کو کہیں گے تو وہ اس کے اگینسٹ آپ کو آئی پی ایڈریس دے کر آپ کو پبلک ڈی این ایس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. تو جب پبلک ڈی این ایس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے تو جب آپ abc.tomdick.com تو وہ آئی پی ایڈریس اٹھا کے آپ کو اسپیسیفک سرور کی طرف ڈائریکٹ کر دے گا, کیونکہ وہ ایڈریس تو ابھی آپ کے لوکل سرور میں نہیں آیا, نہ آپ کے لوکل پی سی میں ابھی آیا ہے. بات سمجھ آ رہی تھی؟ تو اسی طرح اگر آپ جو ہے روزانہ ہزاروں ویب سائٹس جو ہے لوگ لانچ کرتے ہیں, سمجھ آ رہی تھی نہیں؟ اب نئے نئے نام آتے ہیں, تو اب ہر نام کے لیے ہمیں روزانہ اس کی ضرورت پڑتی ہے, تو پھر ہم اس کے لیے پبلک ڈی این ایس کو ریکویسٹ سینڈ کر دیتے ہیں. تو جو بھی ویب سائٹ پبلک ڈی این ایس کے اوپر رجسٹر ہوگا تو وہ آپ کا پھر ایکسیسیبل ہوگا. لیکن اگر کوئی ویب سائٹ ہے وہ پبلک ڈی این ایس کے اوپر نہیں ہے تو آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہوسٹ نیم کین ناٹ بی ریزالوڈ اور ہوسٹ ناٹ اویلیبل, اس طرح کا کوئی وہ آپ کو دے دیتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں روٹین میں آپ دیکھیں نا تو یہ میسیج آپ کو آتی رہتی ہیں. دے بلانگ ٹو دا ڈی این ایس. تو ڈی این ایس کیا کام کرتا ہے؟ ہوسٹ نیم ٹو آئی پی ایڈریس ریزولوشن کرتا ہے. یہ کیا کام کرتا ہے؟ اچھا, نیکسٹ جو ہے SNMP, سمپل نیٹورک مینجمنٹ پروٹوکول. اب یہ ایک ایسا پروٹوکول ہے کہ ایک آرڈینری یوزر کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, بٹ دا ایڈمنسٹریٹر, دا نیٹورک ایڈمنسٹریٹر ریکوائرس اٹ. اکثر جب آپ وہ کنیکٹ کرتے ہیں دو پیسز کو تو میں کہتا ہوں پنگ کرو تو پنگ نہیں کرتا, کین ناٹ پنگ, دا ہوسٹ ناٹ فون اپ, کمانڈ پرامپٹ کے اوپر کنیکٹ ہوتے تو آپ کو میسج ہے کنیکٹڈ, وہ یلو سا بار یہاں پر آپ کو آ جاتا ہے اگر ان کنیکٹڈ ہو, یا کراس آتا ہے, ٹھیک ہے, یا اگر کوئی ایشو ہو, نیٹورک اوور لوڈڈ ہو, ٹھیک ہے. تو اب یہ تمام جو پرابلمس ہیں یہ SNMP جو ہے مینیج کرتا ہے, سمپل نیٹورک مینجمنٹ پروٹوکول. تو جب ایک نیٹورک ایڈمنسٹریٹر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ نیٹورک میں کیا مسئلہ ہے, تو اب اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر ایک پلگ کو چیک کرے, ہر ایک کنیکٹر کو چیک کرے, ہر ایک ڈیوائس کو چیک کرے. He looks to the SNMP protocol اور ادھر دیکھتا ہے کہ میسیجز میرے پاس کیا آئی ہیں, اور اس میسیجز سے وہ پھر ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ where is the problem and he goes and resolves it. نہیں, یہ اگر آپ کوئی مطلب لینکس اگر آپ ڈپلوائے کرتے ہو, اب لینکس آپ جو ہے اس کے ساتھ SNMP پروٹوکول اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. ونڈوز آپ کرتے ہو اس کے ساتھ اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر جو ہے وہاں پر کنیکٹڈ ہے آپ کے سوئچز اور راؤٹرز کے ساتھ, تو وہ یہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتا ہے وہاں سے. اور آپ اس کے اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ سافٹ ویئر بھی اویلیبل ہے نیٹورک مانیٹر کے نام سے. تو وہ نیٹورک مانیٹر کیا کام کرتے ہیں, وہ آپ کو پھر گرافیکل جو ہے وہ آپ کو شو کر دیتا ہے. بلکہ ایون پورے نیٹورک کا میپ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, نیچے ہم نے انسٹال کیے ہوئے ہیں. جدھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ادھر وہ کراس لگا لیتا ہے کہ ادھر مسئلہ ہے. تو لیکن اب یہ ہے کہ اس کے لیے پوری آپ کو سیٹنگ چاہیے نا, آپ ادھر نہیں ہو سکتے. بہرحال وہ آپ ادھر سے دیکھ لیں تو بس اسی اسپیسیفک پوائنٹ پر پھر جا کر آپ اس کو
करेक्ट कर लेता है। तो अगर फॉर एग्जांपल LMS के ऊपर कोई इशू है या सिनर्जी के ऊपर मसला है, नेटवर्क लाइन के ऊपर मसला है, राउटर या स्विच के ऊपर मसला है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क या क्रॉस का निशान आपके लिए लगा देता है। इसके अलावा फिर आपके लिए ट्रैफिक इंफॉर्मेशन भी दे देता है कि इस लाइन के ऊपर ट्रैफिक कितना है, इसके ऊपर ट्रैफिक कितना है। वो डेली बेसिस के ऊपर भी वो आपको शो कर देते हैं, वीकली भी और मंथली भी। समझ आ गई कि मतलब कई एक सॉफ्टवेयर हैं, एक आध नहीं है, बेशुमार इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो अवेलेबल हैं। टेलनेट, टेल दूर, नेट नेटवर्क। अब मैं इधर अगर आपको शो कर दूं यहां पर पुटी, ठीक है ना, तो देखिए इसमें नॉर्मली मैं यूज करता हूं SSH को, लेकिन इसमें देखिए टेलनेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो टेलनेट के थ्रू आप क्या करते हो, इफ इट इज इन्वोक्ड और इनेबल्ड यू कैन एक्सेस अ रिमोट सर्वर। मसलन अक्सर आपके एग्जाम में मसला आता था या मतलब कोई पेपर में कोई मसला आता था, मुझे मतलब कॉल आती कि सर्वर खराब है, तो अब मैं रोज़ाना तो घर से निकल के आप यूनिवर्सिटी नहीं आ सकता था, तो मैं घर से फिर कमांड्स दे के सर्वर को कनेक्ट हो देता और उसको करेक्ट कर देता था, ठीक है। अब इसके लिए टेलनेट नहीं है और भी है, यू कैन डू इट ऑन टेलनेट आल्सो। हाँ, आई वाज यूजिंग द SSH। मैं खुद क्या करता था, SSH को इस्तेमाल करता था, क्योंकि हम टेलनेट जो है निस्बतन इनसिक्योर है, SSH इज मोर सिक्योर, ठीक है ना। तो हमने नीचे जो है जो आपका LMS है, आपके जो प्रॉक्सीज है, आपके जो वो है राउटर्स वगैरह है, तो सब के ऊपर हमने SSH को इनेबल किया है, टेलनेट को हमने डिसेबल किया हुआ है। आप SSH में बहरहाल यूज फॉर एक्सेसिंग अ रिमोट सर्वर यूज। अब ये तो चलो पेशावर है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और वो सर्वर जो है USA में, चाइना में या रशिया में पड़ा हुआ है, अब मैं रोज तो उधर नहीं आ जा सकता, देन आई यूज द टेलनेट और SSH टू गो द कमांड्स एंड करेक्ट दैट। सर दोनों का वर्किंग फ्लो सेम है सर? क्या जी? वर्किंग फ्लो SSH और टेलनेट नहीं, कमांड्स तो जो है इस तरह आपकी कनेक्टिविटी तक महदूद रहती है। समझ आ गई बात कि नहीं? बाकी कमांड्स तो आप उसी सर्वर के कमांड्स आप अप्लाई करते हो, सिर्फ कनेक्टिविटी। जी मेरा मतलब है सर दोनों काम एक जैसे। हाँ, टेलनेट भी आपको कनेक्ट करता है सर्वर के साथ, हाँ, SSH भी आपको सर्वर के साथ कनेक्ट करता है। दोनों का काम क्या है, कनेक्टिविटी टू द रिमोट सिस्टम है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि इट इज अनदर डिफरेंट, इट इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी अलग अलग है। SSH कंपेरेटिवली मोर सिक्योर, ठीक है। टेलनेट जो है निस्बतन कम सिक्योर है, ठीक है। तो अगर आप सिक्योरिटी आपको ज़्यादा चाहिए देन यू आर यूजिंग द SSH। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी सेंसिटिव नहीं है देन यू कैन यूज अ टेलनेट आल्सो, बट बोथ आर अवेलेबल। एंड डॉट 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 और भी, ठीक है ना। अच्छा, at the transport layer these are the three very common type of the protocols. One is the UDP, stands for user datagram protocol. TCP and SCTP, secure stream कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है ना कि एक लाइव मूवी आप बना रहे हैं यूट्यूब के साथ, आप कैमरा और डायरेक्ट आप अपलोड करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आप यू कैन यूज द TCP आल्सो, बट SCTP इज मोर रिकमेंड, क्योंकि ये स्ट्रीम को बेटरली मैनेज करता है, स्ट्रीम डेटा को। बात समझ आ गई? इधर आप लाओ जो पैकेट और ये जो
स्पोर्ट्स वो देखते हो मोबाइल के ऊपर, ठीक है। तो दीज आर मैनेज थ्रू द SCTP। अब द UDP is connectionless protocol. What you mean by a connectionless protocol? It transmits the data without having the knowledge whether the receiver is available or not. ठीक? एडवांटेज इसका ये है कि फास्ट है, ठीक है, अनगारंटीड है, डेटा पहुंचता है नहीं पहुंचता, सर्वर doesn't get any information about it. The TCP is a connection oriented protocol. इसमें यह है कि सर्वर के ऊपर अगर आप डेटा को ट्रांसमिट करते हो, so server keeps a knowledge of, server keeps a knowledge of the remote system whether it is connected. अगर कनेक्शन ड्रॉप होता है तो ये ट्रांसमिशन को भी स्टॉप कर देता है, जब कनेक्शन रीएस्टैब्लिश होता है इट अगेन स्टार्ट द ट्रांसमिशन। बात समझ आ रही कि नहीं? एडवांटेज इसका ये है कि द गारंटीड डेटा डिलीवरी, डेटा आपको गारंटीड मिलता है, द सर्वर गेट्स अ नॉलेज ऑफ इट दैट माय डेटा दैट आई विश टू ट्रांसफर has been delivered to the recipient. रिसीवर को वो डेटा मिल गया। ये इसकी मिसाल है आपको मिल जाएगी। ये घर में आप टीवी देखते हो ना, तो सारा दिन आप वो चैनल के लोगों को क्या पता कि कोई हमारे प्रोग्राम को देखता भी है कि नहीं देखता। तो फिर इस पर्पस के लिए वो क्या करते हैं, लाइव कॉल शो वो करते हैं कि आप हमें SMS कर दें, हमें आप कॉल कर दें, कि आप कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं। तो ऐसे ये कि उनको पता चल रहा है कि ऐसी बकवास नहीं कर रहे, कोई सुन भी रहा है। समझ आ गई? तो ये मुनाफा कैसे करते जब इन्हें पता ही नहीं चलता कितने लोग इन्हें देख रहे? हाँ, यह बात है ना, ये आपकी जो रेटिंग होती है ना, तो रेटिंग इसी के ऊपर होती है ना कि आपके कितने व्यूअर्स जो है इसको देखते हैं। समझ आ रही कि नहीं? अब रेटिंग के डिफरेंट कैटेगरीज है। अब रेटिंग के डिफरेंट कैटेगरीज ये है कि आपको इश्तिहारात कितने आते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। तो वो एडवर्टाइजमेंट आपको मिलती है इस बेस के ऊपर कि कितने लोग देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर आपके रेटिंग आते हैं कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर आपके चैनल को डिस्कस कितना किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर किसी भी टाइम कनेक्ट होते हैं तो मतलब अभी काफ़ी सारे जो चैनल हैं वो लाइव अवेलेबल हैं, तो उसके साथ लिखा होता है ऑनलाइन व्यूवर्स। तो अब उससे मतलब उनका फिर पता चलता है कि कितने लोग। लेकिन घर में आपका टीवी पड़ा हुआ और आप टेट लगा के बैठे हुए हो और देख रहे हो, तो उसको उनका कोई पता नहीं चलता कि मतलब कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो फिर वो क्या कहते हैं कि आप हमें कॉल करें। बात समझ आ गई थी? तो जब वो कॉल करते हैं तो कॉल के ऊपर वो अंदाज़ा लगा कि कम से कम कोई ना कोई तो हमारे प्रोग्राम को देख रहा है, ठीक है। अब एक बंदा देखता है, 50,000 देखते हैं, वो क्या कहते हैं, नाजरीन हम आपको ये बता दें, वो अपने खुशफहमी में इन्वॉल्व होते हैं कि सारी दुनिया हमें देख रही है। बात समझ आ गई कि नहीं? ये अब देखें, मीडिया मतलब एक ऐसी अजीब सी चीज़ बन गई है ना कि किसी को ज़मीन से आसमान और आसमान के ऊपर आसमान के ऊपर उसको बिठा देती, और किसी को उधर से गिरा के ज़मीन के वो क्या कहते हैं कि वम तलते हैं वो से। अब ये मतलब अगर आप देखें तो पहले एक चैनल था पीस टीवी, जाकिर नाइक, तो तकरीबन हर पाकिस्तानी जो है जाकिर नाइक ने, आपको पता ही ये कहा है, पूरा पाकिस्तान इंस्पायर हो गया था। अब ये 10 साल हो गए ना, उसकी तकरीरें बंद है, नाम भी कोई नहीं लेता, क्योंकि दोनों पे मड़के दे ना, उस वाले तहरीक का वो चलाओगे ना, अब तहरीक भी आप उसके लिए चला लें कि मतलब अगर इतना वो आपका हीरो था। लेकिन मकसद ये है ना कि वी आर कैजुअल विद आवर एटीट्यूड्स,
ہم بس میڈیا کو دیتے ہیں کہ میڈیا آج جو ہے مطلب پولیٹیکل بات ہے، لیکن چلو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ بات تھی کہ نواز شریف کے خلاف جب عمران خان جلوس نکال رہا تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ دیکھیں جو اینڈ یوزر ہے اس کا تب پتہ چلتا ہے کہ ود دا ریسپانسز ٹورڈز دیٹ. یہ کل ہماری ادھر بات ہو رہی تھی کہ مسولینی جو ہے ہی واز این اٹالین مونارک، ٹھیک ہے، کارل مارکس ہو واز گیون دا آئیڈیا آف دا کمیونزم، ٹھیک ہے. اگر آپ ان کے نظریات دیکھ لیں نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو چینج دا پبلک اوپینین اور ہاؤ ٹو گیدر اے پبلک ود یو، سو انسپائر دیم with your wordings and repeat your wordings until and unless the people understand that you are right or correct. کہتے ہیں جھوٹ بولو، لیکن اس جھوٹ کو آپ اتنا دہراؤ اور اتنے تسلسل سے دہراؤ کہ لوگ اس کو سمجھنے لگیں. ثابت ہی کہ چرتا نہیں سمجھ آ رہی. آپ دیکھ رہے ہو کہ مطلب اگر کورٹ کی بات ہو گئی تو کورٹ میں کیا ثابت ہو جاتے، کچھ بھی نہیں. اور میڈیا کے اوپر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. بلکہ میں پاکستانی میڈیا تو بہرحال بہت اخلاص مند ہے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے تھوڑی بات اب کرنے لگی ہے. کسی زمانے میں انہوں نے حد کراس کری تھی، سوری ٹو اسپیک دی، لیکن میں کبھی کبھار جو انڈین چینلز کو آن کر دیتا ہوں نا تو آخر میں وہ اپنا سر جو ہے نا یہ ڈسک کے ساتھ مارنا شروع کر دیتا ہے. ہاں بالکل ایسا مطلب وہ شو کرتے ہیں نا کہ بس زیں مودا عرص دی، تو مطلب بالکل ایسا وہ شو کر دے اور سارا ایکٹنگ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس میں ایک پروگرام تھا، اس میں ایک بیوہ خاتون آتی ہے نا اور وہ کہتی ہے کہ مطلب میرے شوہر نے میرے ساتھ مطلب یہ ہوا اور بچوں کی ماں ہوا اور میری، اور وہ سارے رو رہے ہیں نا. پھر ایک 2 ہفتے بعد کسی اور چینل کے اوپر پروگرام تھا، ٹھیک ہے نا، تو اسی خاتون کو جو ہے اس نے شوہر نے مطلب گھر سے نکالا ہوتا ہے اور اگر دیکھا مجھے شوہر نے گھر سے نکالا، میں بچوں کا کیا کروں گی اور کیا نہیں کروں گی اور یہ ادھر شوہر کے ظلم. پھر وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ایکچولی دیز آر دا پیڈ پرسن نا، کہ ان کو پے کر کے. بہرحال وہ کہانیاں الگ ہیں. Now let's come to the network layer. ICMP, انٹرنیٹ کنٹرول میسیجنگ پروٹوکول. اب یہاں پر ہم نے SNMP کی بات کی نا کہ وہ آپ کو گرافکلی شو کرتا ہے، ڈسپلے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، انفارمیشن. لیکن وہ یہ انفارمیشن لیتا کہاں سے ہے؟ So these are taken from ICMP and IGMP. ICMP stand for Internet Control Messaging Protocol. یہ اگر آپ کمپیوٹرز کو کنیکٹ کر دیتے ہیں then after few seconds or few minutes they say a hello hi messages to one another. اور اس کے اوپر پھر یہ وہ کرتے ہیں کہ whether the connection is available or it is dropped and so forth. آپ نکال دیتے ہیں تو کبھی کبھار وہ فوراً وہ کراس کا نشان، کبھی کبھار تھوڑی دیر بعد وہ کراس کا نشان آ جاتا ہے. This belongs to the ICMP protocol. IGMP stand for Internet Group Managing Protocol. کبھی یہ ہوتا ہے کہ it is not possible to manage each individual device. So you are making a group of and then you are intercommunicating. میں مثال ایسے دے دوں آپ کو
کہ جس طرح فیس بک یا آپ انڈیویجول میسیجز بھی کرتے ہو اور آپ گروپ بنا کر بھی میسیجز سینڈ کر سکتے ہو. مثلا یو ایس اے جو ہے وہ صرف پشاور کے اندر جو کمپیوٹرز ہیں ان کو کوئی میسیج پاس کرنا چاہتی ہے, یا پاکستان میں جو کمپیوٹر ہے اس کو میسیج پاس کرنا چاہتی ہے. سو اٹ از کنٹرول تھرو دا IGMP پروٹوکول. کس پروٹوکول کے تھرو یہ کور ہوگا؟ IGMP انٹرنیٹ گروپ مینجمنٹ پروٹوکول, میسیجنگ پروٹوکول. ہاں اصل میں ہوتا یہی ہے نا, آپس میں یہ میسیجز کو ٹرانسفر کرتے ہیں نا, اور اس میسیجز کے اوپر پھر جو ہے یہ ڈیٹا بیس کو کریٹ کرتے ہیں, اور اس کے تھرو یہ پھر مطلب جو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں گرافیکل اس میں, یا مطلب اس کے جو کیلکولیشن ہے اس کو لاگ فائل میں رائٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. IP stands for the internet protocol. یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا, نیکسٹ از دا ARP, the address resolution protocol. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا لنک لیئر اور فزیکل لیئر ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ میک ایڈریس ہوتا ہے اور نیٹورک انٹرفیس کارڈ ایڈریس ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ کبھی دیکھا ہے میک ایڈریس کے نہیں, یا شو کر دوں؟ ٹھیک. اچھا, تو جو ڈیٹا لنک لیئر ہے یا فزیکل لیئر ہے تو یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جب کہ IP انٹرنیٹ پروٹوکول یہ IP ایڈریس کو ریکگنائز کرتا ہے. مثلا ہر کمپیوٹر کا میک ایڈریس ہوتا ہے. یہ میں ادھر آپ کو خیر شو کر دیتا ہوں. نو کماتا پتہ دا فلاتونان یہ تاسو ٹھیک کدھر ہے یہ. سو دس از دا فزیکل ایڈریس اور دا میک ایڈریس. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ تمام کمپیوٹر وہاں پر کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک. اب جو سوئچ ہے it understands this MAC address. وہ کیا انڈرسٹینڈ کرتا ہے؟ اس میک ایڈریس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. لیکن انٹرنیٹ جو ہے اس کے اوپر آپ کی کمیونیکیشن کس بیس کے اوپر ہوتی ہے؟ IP ایڈریس کے بیس پر ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی تھی؟ تو جب یہ سوئچ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ یا سوئچ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے آگے یہ فارورڈ کرتا ہے, تو ریزولوشن بٹوین دا IP ایڈریس اینڈ دا میک ایڈریس از ریکوائرڈ. IP and MAC address is required. It is done by the ARP. It is done by the ARP. سر یہ آج کل جو میک ایڈریس موبائلس میں ہوتے ہیں اس کا ایک آپشن ہوتا ہے رینڈم میک ایڈریس, تو وہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ نہیں, رینڈم IP ایڈریس ہوتا ہے, رینڈم میک تو نہیں, رینڈم IP میک ایڈریس ہوتا ہے سر. یہ تھوڑا مجھے دکھا دے, میں دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ویسے اوپو کے فونس میں نے دیکھا تھا وہ کنیکٹ ہوتے تھے تو یہ راؤٹر میں ماڈم میں وہ شو ہوتا تھا میک ایڈریس چینج ہو جاتا تھا. مطلب جب بھی کنیکٹ ہوتا ہے تو وہ میک ایڈریس چینج دکھاتا تھا جو ڈیوائس کنیکٹ ہوتا. نہیں, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نا شاید ہو. نہیں مطلب آپ نے کہہ دیا, میں اس کے اوپر میں دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ٹو چیٹ دا نیٹورک, اپنے آپ کو کیموفلیج یعنی جس کو آپ کہیں کہ جو نارملی جو اسپائنگ یا جو ہیکرز ہیں,
بہرحال لیکن مینوفیکچرر جو ہے الاؤ نہیں کرتے، وہ پھر سافٹ ویئرز جو ہے آپ انسٹال کر کے اس کے تھرو پھر آپ پوچھیں گے یا خود بنا کے آپ کو کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا تو شاید مطلب اوپو میں اس نے کوئی وہ ڈالا ہو، لیکن اگر یہ ہے تو اٹ از ناٹ گڈ. باقی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیوں کہ مطلب ایک ہیکر ہے اس کے لیے تو یہ مطلب مطلب آپ کو صحیح لگے گا، لیکن نقصان اس کا جو ہے وہ یہ ہوگا کہ مطلب پھر اس کو ٹریس کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. جیسے وہی شو نہیں ہوتا کہ کون سا ڈیوائس ہے. مطلب ابھی دیکھیں نا، ابھی آپ دیکھیں سیل فون تو آپ نمبر آپ تو بار بار چینج کرتے ہو، لیکن اس کا جو ایم ای نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ فکس رہتا ہے. تو وہاں پر ایم ای نمبر، یہاں پر میں کہتے بہرحال دا آئی پی ایڈریس ٹو دا میک ایڈریس کنورژن ARP and the reverse from MAC address to the IP address RARP. کیوں کہ جب ریٹرن میں وہ ڈیٹا آئے گا تو اب آئی پی ایڈریس سے واپس اب اس کو میک میں کنورٹ کر دینا ہے. سو میک ٹو آئی پی ایڈریس ARP اینڈ ریورس. یہ تھوڑا سا میں کنفرم کر دو یار، یہ میں جی نہیں لاجیکل تو ہے. مطلب وہ صحیح ہے نا، لنک ایڈریس کو آئی پی میں کنورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا ARP، میک کو آئی پی میں وہ RARP ہے. یعنی آئی پی سے میک میں کنورژن کیا ہے RARP ہے. سمجھ آ گئی کیا؟ یعنی میک ٹو آئی پی ARP، آئی پی ٹو میک RARP، ریورس ایڈریس ریزولو. تو وہ میں نے جو آپ سے کہہ دیا نا کہ تھوڑی کنفیوژن آپ کو جو لگے گی ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کے بیچ میں ہے وہ کنفیوژن کہ DNS اور ARP. تو DNS کیا ہے؟ ڈومین نیم ٹو دا آئی پی، کلیئر؟ ویئر ایز دا ARP از میل ٹو دا آئی پی. سمجھ آ گئی؟ تو ادھر ریورس DNS ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، ادھر ابھی کیا ہے؟ ریورس ARP، ریورس ایڈریس ریزولوشن پروٹوکول. کافی ہے آج کے لیے.